Bismillahirrahmanirrahim. Having looked at software architecture, its basic idea, now we consider in this lecture what factors you consider um, when going forward in architecture design, what decisions you need to take. तो इसमें यानी आर्किटेक्चर का फ़ायदा में ये है कि इससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है वर्किंग कंपोनेंट्स जो सिस्टम के हैं और मेन फीचर सिस्टम के हाईलाइट हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग सिस्टम की हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके ऊपर फिर हमारा डिटेल डिज़ाइन बिल्डअप होता है। तो इस वजह से अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमने कंसिडर करना होता है कि किस पैटर्न को फॉलो करेगा हमारा आर्किटेक्चर। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। अब देयर इज़ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, लेकिन उनमें अगर आर्किटेक्चर सब के अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर जो है वो हर एक का सेपरेट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर वो एक जैसा होता है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना इस लेक्चर में इसको देखते हैं। तो इसको डिसाइड करना आर्किटेक्चर के डिज़ाइन को, दिस इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। जिस टाइप का सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर उसी टाइप के मुताबिक होगा। जैसे अब डेटाबेस सिस्टम है तो डेटाबेस से रिलेटेड आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है तो उस टाइप का। तो ये डिपेंड करता है कि सिस्टम का टाइप क्या है। और लेकिन कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर में उनको कंसिडर करना ही होता है, और ज़्यादातर इनका ताल्लुक जो है वो नॉन फंक्शनल जो उसकी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स सिस्टम के की परफॉर्मेंस और उसके जो है वो मेजर्स हैं, मेंटेनेबिलिटी और सिस्टम के जो दूसरे हमारे पास नॉन फंक्शनल चीज़ें उसको देखते हुए हम इसको आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये आर्किटेक्चर रीयूज़ का जो कॉन्सेप्ट मैंने मेंशन अभी किया है कि एक ही डोमेन के सिस्टम जो होते हैं, यानी एक एरिया के या एक टाइप के, तो उनके आर्किटेक्चर्स क्योंकि उस डोमेन से रिलेटेड होंगे और उस डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें पाई जाएंगी, इसलिए उनके आर्किटेक्चर्स भी सिमिलर होंगे। इस वजह से आर्किटेक्चर को रीयूज़ किया जा सकता है। आर्किटेक्चर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक ही कोर आर्किटेक्चर के अराउंड बिल्ड होते हैं, उसको एप्लीकेशन प्रोडक्ट लाइंस कहते हैं कि बेसिक उनका आर्किटेक्चर एक ही। तो उस सेम कोर आर्किटेक्चर के ऊपर उसमें कुछ अपने एडिशन भी कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ पर्टिकुलर है तो उसके मुताबिक, लेकिन ये कि उसमें रीयूज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्किटेक्चर में रीयूज़ हो सकता है। तो इसीलिए लेटर ऑन हम इसमें देखेंगे कि कुछ कॉमनली यूज जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको भी हम देखेंगे, जो पैटर्न्स हैं, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में शायद। अब सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे आर्किटेक्चर को इफ़ेक्ट करती हैं।
فار ایگزامپل پرفارمنس ریکوائرمنٹس، سیکیورٹی ریکوائرمنٹس، سیفٹی، اویلیبلٹی، مینٹینیبلٹی. اس میں تو یہ عام جو ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو اب ان کا افیکٹ آرکیٹیکچر کے اوپر ضرور پڑتا ہے. اگر مثلا پرفارمنس ہماری ایک کریٹیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہونی چاہیے، سسٹم کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر ہم جو کریٹیکل آپریشنز ہیں، یعنی جو مین جو سسٹم کا پروسیسنگ ہے اس کو لوکلائز کریں گے، ان کو ایک ہی جگہ پر رکھیں گے، کیونکہ کمیونیکیشن اوور ہیڈ زیادہ ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن جتنی ہماری جو ہے وہ منیمم ہوگی، کمپوننٹس ایک جگہ پر ہوں گے تو پرفارمنس اس میں زیادہ ہوگی. تو ایک جگہ پر جب ہم کریں گے، لارج کمپوننٹس ہم یوز کریں گے، اور کمپوننٹس ان دا لارج میں پھر وہ پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں. اگر چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ میں سسٹم ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگا اور سپریٹ، تو اس میں کمیونیکیشن ان کو کرنی پڑتی ہے، تو اس میں پھر کمیونیکیشن میں کی وجہ سے پرفارمنس سفر کرتی ہے. اسی طرح ہم پھر ہائی پرفارمنس سسٹم کو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے طور پہ اس کا آرکیٹیکچر ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہو، اس کی ڈسٹریبیوشن کم سے کم ہو، لوکلائزیشن زیادہ ہو. تو یہ ایک پرفارمنس ریکوائرمنٹ آرکیٹیکچر کو افیکٹ کرتی ہے. سیکورٹی ریکوائرمنٹس اسی طرح کہ اگر سیکورٹی امپورٹنٹ ہے اور زیادہ ہم جو ہے نا اس کو فوکس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے لیئرڈ آرکیٹیکچر سیکورٹی کریٹیکل سسٹمز کے لیے زیادہ پریفریبل ہوتا ہے، جس میں ہم جو ہمارے سیکورٹی فنکشنز ہیں ان کو انر لیئرز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی افیکٹ کرتا ہے. پھر سیفٹی ریکوائرمنٹس، اس سے بھی سسٹم کے جو ہے وہ آرکیٹیکچر پہ افیکٹ کرے گا. اور اویلیبلٹی ریکوائرمنٹس مینس کہ اف یو وانٹ کہ کبھی بھی سسٹم جو ہے وہ خراب نہ ہو یا نان فنکشنل نہ ہو، تو آپ کو اس کے لیے ریڈنڈنٹ کمپوننٹس رکھنے پڑیں گے، فالٹ ٹالرنٹ میکانزم رکھنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر الیکٹریسٹی پاور شٹ ڈاؤن ہے، اس کے لیے یو پی ایس کی ارینجمنٹ، جنریٹر کی ارینجمنٹ، اور اسی طرح کوئی اور پروسیسنگ کمپوننٹس ہیں اس کے لیے ایک بیک اپ پروسیسر، بیک اپ جو ہے وہ ڈیوائسز آپ اس کے لیے رکھیں گے. تو اس سے ظاہر ہے کہ ایکسپینس تو بڑھے گا، لیکن یہ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو جائے گی. لائک وائز مینٹینیبلٹی میں پھر آپ جو ہے وہ اس کو جتنا ڈسکریٹ کمپوننٹس کو رکھیں گے، ریپلیسیبل فائن گرینڈ کمپوننٹس، مینٹینیبل زیادہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک بڑا کمپوننٹ یا ایک ہی جگہ پہ سارے فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ کریں، اس کو کمپوننٹس میں کریں گے تو وہ زیادہ مینٹینیبل ہوتے ہیں. تو یہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہماری ہیں موسٹلی یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس، ان کا افیکٹ جو ہے وہ سسٹم کے آرکیٹیکچر ڈیزائن کے اوپر ضرور پڑتا ہے. اس لیے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بیفور اسٹارٹنگ ود. تو یہ اس قسم کے کویسچنز یعنی ہم ان کو آنسر کرتے ہیں بیفور بگننگ آور آرکیٹیکچر ڈیزائن، کہ سسٹم کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس کے لیے فنڈامنٹل اپروچ کیا ہوگی، کون سا جنرل اپلیکیشن آرکیٹیکچر ہے جس کی اوپر بیس کر کے ہم اس کو بنا سکتے ہیں، اور سسٹم کی ڈسٹریبیوشن اور ہارڈ ویئر کی اور پروسیسرز کی وہ کس طرح ہوگی. آرکیٹیکچر پیٹرن کوئی ایسے ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکومنٹیشن، نان فنکشنل ریکوائرمنٹس، ساری چیزیں. مطلب یہ کچھ کویسچنز ان کے بارے میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے
ان کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے بیفور وی اسٹارٹ اور آرکیٹیکچر ڈیزائن. آرکیٹیکچر بھی اس میں پرسپیکٹیوز کے لحاظ سے ڈفرینس ہو سکتا ہے. مطلب ہم کس ویو سے آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کا کون سا ویو. جیسے ماڈل ہم نے دیکھا سسٹم ماڈلز میں کہ ماڈل ڈریون اپروچ جو ہم نے لاسٹ چیپٹر میں دیکھی تھی کہ ڈفرینٹ چیزوں کو ماڈل کرنے کے لیے, مطلب ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ماڈل کرنے کے لیے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے لیے سیپریٹ ماڈل یوز کرتے ہیں. ایک ہی ماڈل میں, ایک ڈائیگرام میں ساری چیزیں ایمبیڈ نہیں ہو سکتی. اسٹرکچر کے لیے ہم کلاس ڈائیگرامز یوز کر رہے تھے, اور انٹریکشن کے لیے ہم نے یوز کیس یا سیکوینس ڈائیگرامز, اس طرح اسٹیٹ ماڈلز اس کے بیہیویئر کو ماڈل کرنے کے لیے. تو اسی طرح آرکیٹیکچر میں بھی اس کے جو فیچرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں بھی ڈفرینٹ ویوز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس آرکیٹیکچرل ویوز بھی سیورل ہیں, وہ آگے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. لاجیکل ویوز, فزیکل ویوز, ڈیولپمنٹ ویو, پروسیس ویوز. تو ان میں سے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے ویوز اور پرسپیکٹیو جو ہیں وہ سسٹم کے آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرتے وقت زیادہ جو ہے وہ یوزفل ہوں گے. یعنی آرکیٹیکچر از beginning of the design, it is subset of the detailed design actually. تو اس میں جو ہمارا ڈیٹیل ڈیزائن ہے اسی میں سے کچھ ڈیٹیلز کو اگر نکال دیا جائے تو اس کا آرکیٹیکچر آ جاتا ہے. تو اس میں اب ایک ہی ڈائیگرام میں سارا انفارمیشن, سارے ویوز اس کے وہ امپاسبل ہے کہ ان کو ہم کر سکیں. تو اس لیے, اور نوٹیشنز پھر ہر ویو کے لیے نوٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کون سی نوٹیشنز آرکیٹیکچر ماڈل میں ہم یوز کرتے ہیں, تو مطلب سسٹم کی ماڈیولز کو بھی ہم اس میں شو کر سکتے ہیں, یا جیسے سسٹم چل رہا ہے اس وقت کیا پروسیسز ہیں اور وہ آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ویو میں آ سکتا ہے. سسٹم کے کمپوننٹس کی ڈسٹریبیوشن, نیٹ ورک ڈسٹریبیوشن ہے, لوکل ڈسٹریبیوشن ہے, اس کو بھی ہم اس کو ویوز میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور تو اس طرح سے ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ملٹیپل ویوز کے ذریعے ہم سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈیٹیل کو سمجھنا آسان ہو اور ساری انفارمیشن ایک پیج پہ کلٹر نہ ہو جائے. تو اس میں 4 ویوز زیادہ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. ایک 4 ویو ماڈل ہے جس میں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈسکرائب ہوتا ہے. لاجیکل ویو, پروسیس ویو, ڈیولپمنٹ ویو, فزیکل ویو. لاجیکل ویو میں ہم سسٹم کے جو امپورٹنٹ آبجیکٹس ہیں, اس کے جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, ان کو آبجیکٹس یا کلاسز کے طور پر ہم شو کر سکتے ہیں. تو اس میں اس کی جو ہے وہ مین پارٹس آ جائیں. پروسیس ویو میں ہم شو کرتے ہیں کہ جب سسٹم چل رہا ہے رن ٹائم میں اس میں کیا کیا پروسیسز چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں تو وہ اس میں پروسیس ویو میں شو ہو رہے ہوں گے. جیسے وہ ہمارا جو شروع میں ہم نے سسٹم دیکھا تھا روبوٹ پیکنگ والا, تو اس میں آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم, آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس بھی چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پیکیجنگ کا پروسیس بھی چل رہا ہے اور کنویئر بیلٹ بھی چل رہی ہے. تو یہ پروسیسز رن ٹائم میں
چل رہے ہیں، تو یہ اس کا پروسیس ویو آ جائے گا، اس میں ان پروسیسز کو ہم ڈسکرائب کر لیں گے۔ ڈیولپمنٹ ویو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیولپر کے پرسپیکٹیو سے سافٹ ویئر کی ڈیکمپوزیشن کیسے ہوگی، یعنی سافٹ ویئر کے کمپوننٹس ان کو ہم کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کے حساب سے۔ ایک ٹیم جو ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرے گی۔ تو سافٹ ویئر مینیجر وہ اس ڈیولپمنٹ ویو کو انٹرسٹ سے دیکھیں گے، پروگرامر جو ہے دیکھیں گے کہ ان میں کس کا کیا پارٹ ہے۔ تو ڈیولپمنٹ ویو جو ہے وہ پروگرامنگ پرسپیکٹیو سے اس کی ڈیکمپوزیشن، یعنی اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرنا وہ ایک پارٹ ہو جائے گا، اور اس طرح اس کا جو ہے وہ مین پروسیسنگ اور اس کی پھر ڈیٹا بیس ڈیزائن اس کے لیے، اور کمیونیکیشن کے لیے انٹرفیس ڈیزائن کرنا، یہ ساری چیزیں جو بھی اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کے اندر جو آپ نے چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں اس کو اس ویو سے ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس میں اس کے جو پروسیسز یا لاجیکل کمپوننٹس امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ ڈیولپمنٹ فیزز یا ڈیولپمنٹ کے کمپوننٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، اس میں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اور فزیکل ویو اس کی جو فزیکل ہارڈ ویئر ہے اور جو کمپوننٹس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، پروسیسرز ہیں اس میں اور پیریفرل ڈیوائسز ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جس جگہ پر اس کو لگانا ہے اس کے حساب سے کس طرح سے اس کو فزیکلی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، تو یہ اس کا فزیکل ویو آرکیٹیکچر کا آ جائے گا۔ تو اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے کہ جب سسٹم کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور سسٹم انجینئر جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو فزیکل ویو کو دیکھ کر سسٹم کو ڈپلوائے کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے 4 ویوز ماڈل ہیں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا۔ تو اس فگر میں بھی وہ یہی ویوز شو کیے گئے ہیں کہ لاجیکل ویو، فزیکل ویو، پروسیس ویو، ڈیولپمنٹ ویو، یہ سب مل کے سسٹم آرکیٹیکچر کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرتے ہیں۔ دیز آر views which describe the system۔ اب یہ سسٹم آرکیٹیکچر اور اس کے جو ویوز ہیں ان کو یعنی ان کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نوٹیشن یا سٹینڈرڈ جیسے ہم نے یو ایم ایل ڈائیگرامز کو دیکھا تھا تو سٹینڈرڈ فارمیٹس ہیں، تو کچھ لوگوں نے اس پہ پروپوز کیا کہ یو ایم ایل جو ہے اس میں کافی ساری رچ نوٹیشنز ہیں تو اسی کو یوز کیا جائے۔ یو ایم ایل کے نوٹیشنز کے ذریعے سسٹم کو اس کے آرکیٹیکچر کو بھی ڈسکرائب کیا جائے، لیکن اس میں ہمارے جو سومرویلی آتھر ہیں ٹیکسٹ بک کے، یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ he says that I disagree with this as I don't think that UML includes abstractions appropriate for high level system description۔ یعنی جو اب یو ایم ایل ڈائیگرامز ہم نے لاسٹ چیپٹر میں دیکھی ہیں تو وہ کافی ڈیٹیل اس میں ڈسکرپشن میں چلی جاتی ہے، اور مثلا جیسے اسٹیٹ ڈائیگرام تھی اس کی مائکرو ویو کی، تو اس میں ہر اسٹیٹ کو ہم نے ڈسکرائب کیا، اس کے ہر ایونٹ اس کے اوپر کیا ہوگا اور ایونٹ کے اوپر وہ کیا پھر رسپانس کرے گا۔ آرکیٹیکچر از ناٹ سپوز ٹو بی دیٹ ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن، اس لیے ایون کلاس ڈائیگرام میں پھر ہم کلاسز کی آپس میں جو ہے ایگریگیشن اور ہائرارکی اور وہ اس میں کمپوزیشن ساری چیزیں اس میں ڈسکرائب کرتے ہیں، پھر اس کے میتھڈز اور اس کے ایٹریبیوٹس ہر کلاس کے، تو وہ بھی یہاں پر
اتنی ڈیٹیل میں ریکوائرڈ نہیں ہوتے آرکیٹیکچر میں. تو اس لیے آرکیٹیکچر کے لیے یو ایم ایل کا یوز کرنا اکارڈنگ ٹو آور ویری ریسپیکٹڈ Ian Somerville is not good choice. As alternative کچھ لوگوں نے آرکیٹیکچرل ڈسکرپشن لینگویجز ADLs پروپوز کی ہیں، لیکن کوئی ایسی اس میں پاپولر نہیں ہے جو کہ اسٹینڈرڈ کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہو. تو اس میں جیسے ایجائل ڈیولپمنٹ کی آئیڈیالوجی ہے یا پرنسپل ہے کہ ڈیٹیل ڈیزائن ڈاکومنٹیشن جب ہم کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ بیکار رہتی ہے، اس کا اتنا یوزفلنس یعنی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور اس میں ٹائم جتنا زیادہ سپینڈ ہوتا ہے اس کے برابر وہ اتنے کارآمد نہیں ثابت ہوتے. تو اس لیے اگر کوئی لارج سسٹمز یا کریٹیکل سسٹمز نہ ہو تو پھر تو جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل آرکیٹیکچر ویوز جیسے اس کا ماڈل ہم نے 4P ماڈل دیکھا، ان سب کو امپلیمنٹ کرنا یا سب کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے ویوز یا جتنی جو ہے نا ہمیں ڈسکرپشن ضروری ہے اپنی کمیونیکیشن کے لیے تو اس کو ہم لے لیں اور اس کو پرفارم کر لیں، اور اس کے بارے میں ہم فکر نہ کریں کہ ہمارا آرکیٹیکچر کی ریپرزنٹیشن اور اس کی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن سارے ویوز کمپلیٹ ہیں نہیں ہیں. جب ہمارا جو ہے وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور ہم نے اس کے مین کمپوننٹس اور جو ضروری چیزیں جس سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں وہ آرکیٹیکچر میں ریپرزینٹ کر لی ہیں، تو پھر ہم اس کو اگلے سٹیج میں ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سٹیج میں موو فارورڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے آرکیٹیکچرل پیٹرن، جو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ کچھ پیٹرنز جو ہیں وہ آرکیٹیکچر کے ایسے ہیں کہ جو ایک وائڈ رینج آف سافٹ ویئر ان کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہوتی ہے. تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے آگے کہ کون کون سے ایسے سم اس میں سلیکٹڈ پیٹرنز ہیں جو ان کو اسٹڈی کریں گے، اس کی بیس پہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. پیٹرنز کو یوز کرنے سے ہم جو ہے وہ اپنے پہلے سے جو ہم نے ایفرٹ کی ہے یا کسی اور نے کی ہے اور ایک پرٹیکولر ٹائپ آف سافٹ ویئر کے لیے اس نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا، اس کو ہم ری یوز کرنا ہمارا یہ مقصد ہے. اور اگر وہ ہمارا بھی سافٹ ویئر اس سے بڑی حد تک سملر ہے اور وہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے تو ہم اس کو یوز کریں. یعنی جو ڈیزائنز پہلے سے اچھی طرح ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں انہوں نے کام کیا ہے اور ان کے جو ہے وہ پرفارمنس سوٹیبل رہی ہے، تو ان کو پھر ہم جو ہے وہ ری انوینٹنگ دا ویل کی بجائے اس کو دوبارہ سے ری یوز کریں. وہ جو لوگوں نے اس پہ ایفرٹ لیا تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو اسی طرح آگے جو فالوئنگ سیکشن میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ کچھ ویری میجر پیٹرنز جو ہیں وہ جو اس میں یوز ہو رہے ہیں اور زیادہ فالو ہو رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور کہاں پر جو ہے وہ زیادہ یوزفلی اپلائی ہو سکتے ہیں، کہاں پہ ان کی اپلیکیشن یوزفل نہیں ہوگی، اور ان کی ڈسکرپشن جو ہے وہ گرافیکل فارم میں ٹیبولر فارم میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو دس از آور ٹاپک آف نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.
اس لیکچر میں ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈیسیجنز میں کیا کیا فیکٹرز ہمیں کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں اور وہ کیسے ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ان چیزوں سے انفلوئنس ہوتا ہے. اور پھر ڈیزائن آرکیٹیکچر کے اندر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اور ویوز کون کون سے ہیں, ہر ویو میں کیا چیزیں جو ہیں وہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے اور ان کی یوزفلنس کیا ہے. ٹھیک ہے, السلام.